अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान राना और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट आज मुल्की और गैर मुल्की सतह पर बड़े अहम मामलात वकूअ पज़ीर हो रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि अमरीकी इलेक्शन उस वक़्त ड्रामाई सूरत हाल अख्तियार कर गया जब सदर ट्रंप ने उसको मानने से इनकार किया। उसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहली दफ़ा दौरा किया है अफ़गानिस्तान का, और इसके साथ साथ 16 सालों के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट की एंट्री होने जा रही है और इंग्लैंड की टीम 16 सालों के बाद पाकिस्तान आने की हामी भर चुकी है। इंग्लैंड 16 सालों बाद आएगी पाकिस्तान में। इन तमाम अहम तरीन टॉपिक्स पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में आज शामिल गुफ्तगू होंगे, बड़े ही अहम मेहमान हैं मेरे साथ। सबसे पहले जिनका मैं तारफ़ कराऊँ, इकबाल हुसैन लखवेरा किसी तारुफ के मोहताज नहीं, चैनल के इब्तदाई कारवां में शामिल होते हैं, चैनल बनाते हैं और नई जगह चले जाते हैं और मारूफ़ तज़िया नकार हैं। इसके अलावा कॉलम भी आप इनके सुनते हैं रेडियो पाकिस्तान में, और तमाम जो ज़राए हैं अबलाग के उन पे आप इनको एक्टिवली देखते आते हैं। इंटरनेशनली बड़ा इनका एक्सपोजर है, बड़े सारे ममालिक घूमे और बड़ी जगह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। इनके साथ साथ दफ़ाई तज़ियाकार इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड फ़ारूक उमर साहब। दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया कि सर आपने वक्त दिया। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें बुलाया और यहाँ मौका दिया कुछ कहने का। बड़ी शफ़क़त आपकी। लखवेरा साहब, अगर मैं शुरू करूँ वज़ीर आज़म के दौरा अफ़गानिस्तान पर, तो कितना अहम दौरा है ये इस वक्त, इस मौके की मुनासबत के हवाले से? सर, इस दौरे की अहमियत का अंदाज़ा आप यहाँ से बआसानी और बखूबी लगा सकते हैं कि ये वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का पहला दौरा अफ़गानिस्तान है। ठीक है। और आपको पता है कि जब किसी हुकूमत का सरबराह और पाकिस्तान जैसे मुल्क की हुकूमत का सरबराह, पाकिस्तान मैंने इसलिए वजाहत कर दूं कि क्यों ज़ोर दे के कहा कि पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल एक अहमियत है। ठीक है। और हम एक ऐसी जगह वाक़ हैं, आप ये देखें कि दुनिया में 7 ममालिक ने बाकायदा ऐलान किया है एटमी क़ुव्वत होने का। बिल्कुल ठीक है। और उनमें से 3 मुल्क इसी खित्ते में वाक़ हैं, हमारे खित्ते में वाक़ हैं, आमने सामने वाक़। आमने, चीन, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है। तो इस हवाले से पाकिस्तान की अहमियत बिल्कुल नुमायाँ, वाज़े और दुनिया इससे बखूबी आशना है। बिल्कुल ठीक है। और अफ़गानिस्तान को भी एक हैसियत हासिल है, और अफ़गानिस्तान को अब ये समझ आ गई है कि वो इंडिया के साथ रह के वो तरक्की के उमूर तय नहीं कर सकता जो वो पाकिस्तान के साथ एफिलिएट होके दोस्ती करके कर सकता है। पर ये समझ आने ही इतनी लेट क्यों पड़ी? क्योंकि हम तो उनके कितने सालों से मेहमान नवाजी करते रहे हैं लखवेरा साहब, और कितनी उनकी हमने मदद की है। क्यों उनके ज़मीन इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़? असल बात यह है कि एक बदकिस्मती रही है हिंदुस्तान की कि उसमें जो ये नरेंद्र मोदी साहब का खसूसी दौर का मैं ज़िक्र करूँगा। ठीक है। कि उसमें बजाय दोस्ती के ये बजाय एमिटी के वो एनिमिटी की तरफ गए। बिल्कुल ठीक। हालांकि उनको चाहिए ये था कि देखिए, अगर रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान और भारत का मवाजना किया जाए तो भारत का रकबा भी ज़्यादा है और आबादी भी ज़्यादा है। ठीक है, बड़े ममालिक में शामिल होता है, तो उसको बड़े भाई जैसा वो रवैया, बड़े दिल का मुज़ाहरा करना चाहिए था। और मैं हैरान हूँ कि वो उनको इतनी समझ क्यों नहीं आ रही। या तो क्योंकि वो जो यूरोपियन तजिया निगार भी अब कहने लगे हैं कि भारत जो है वो हिटलर के नक्शे कदम पे चल रहा है। ठीक है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का बयानिया भी यही है। ठीक है। तो ये आलमी सतह पे भी यही बयानिया है। सिर्फ ये नहीं कि हमारे इमरान खान ने ये कहा है, बल्कि आलमी सतह पे भी यही कहा है। यार अब तो डिक्लेयर हो गया है, ठीक है, कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है। ठीक है। RSS की वजह से और उसी की हुकूमत है, और फंडिंग भी जा रही है। ठीक है। और अच्छा, अगर ये अपने मुल्क के लोगों पे खर्च करे तो कितना ही अच्छा हो। सही बात। बजाय इसके कि आप दुश्मनी बढ़ाने के लिए और खामखा एक ऐसा फितना खड़ा करने के लिए अपने बेदरेग पैसे खर्च कर रहे हैं। ये आप अपने गरीब लोगों पे खर्च करें, आपका मुल्क
غریب ملک ہے، وہاں غربت کی انتہا ہے. ٹھیک ہے. اگر غربت آپ نے صحیح معنی میں غربت معنی و مفہوم کے ساتھ دیکھنی ہے نا، جی جی، تو آپ انڈیا جائیں. انڈیا کو دیکھنا چاہیے. آپ جا کے دیکھیں، وہاں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو 6 مہینے میں صابن سے نہائے نہیں ہیں. اچھا، پانی کی کوئی فیسلٹی دور کی بات ہے، صابن کی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. صابن میسر نہیں ہے انہیں. ٹھیک ہے. صابن میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی آپ اپنے ملک کے عوام کی حالت بہتر کرو بجائے پاکستان. تو اس حوالے سے وہ افغانستان میں جو انہوں نے سفارت خانہ کھولا ہوا ہے، جی جی، اس کو انہوں نے پاکستان کے خلاف ایک گڑھ بنایا ہوا تھا، تخریب کاری کا، دہشت گردی کا. ٹھیک ہے. افغان حکومت کو جب ٹرمپ آئے جی جی، تو ٹرمپ تو تھے ہی اسلام دشمن. ٹھیک ہے. وہ تو مسلمانوں کی دشمنی میں سر اول سر فہرست تھے، اسلاموفوبیا کے ماہر نکلے سب سے زیادہ. اب دیکھیے نا اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ امریکہ کی تاریخ میں انہونی سی بات ہوئی. ہمیشہ ہم یہ دیکھتے چلے آئے ہیں کہ ایک دفعہ جو امریکہ کا صدر منتخب ہوتا ہے، دوسری دفعہ وہ دوسری دفعہ لازم وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ٹرمپ نے، جیسے اوباما نے ایک تاریخ رقم کی بالکل، کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ کوئی سیاہ فام صدر بنا تھا، اور ریکارڈ بورڈ لیے تھے انہوں نے، ریکارڈ بورڈ لیے اور سیاہ فام صدر بنا. ٹھیک ہے. ٹرمپ صاحب نے بھی اسی طرح اپنا ریکارڈ قائم کیا. ان کا بھی ریکارڈ تو ہے نا جی اقبال صاحب، کہ دوسری دفعہ پوری طرح شکست کھائی. ٹھیک ہے. میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں کرنل ریٹائرڈ فاروق عمر صاحب کو. فاروق عمر صاحب، کتنا اہم دورہ ہے یہ دفاعی حوالے سے بھی پاکستان کا؟ یہ دورہ جو عمران خان نے کیا ہے، اور ان کا پہلا دورہ ہے افغانستان کا، جی جی، اور بہت ہی اہم دورہ کیا ہے انہوں نے. جی جی، اور وزیر اعظم کا دورہ کسی ملک میں جانا، جی جی، یہ بہت اہم ہوتا ہے، اور اس سے تعلقات بہت بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہر طرح کی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوتی ہے، اور مختلف شعبوں کے اندر ترقی کی راہیں کھلتی ہیں. اور افغانستان کا دورہ تو اس لیے بہت اہم ہے کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ٹھیک ہے. مسلم کنٹری ہے. ٹھیک ہے. ہم بھی مسلم کنٹری ہیں. دوسری طرف ہمارے مسلم کنٹری ایران ہے. ٹھیک ہے. ایران افغانستان کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ہمسایوں کے ساتھ. بالکل ٹھیک ہے. اور ان کی مشکلات اور ان کی مجبوریاں ہمیں سمجھنے چاہیے تاکہ وہ کسی اور کے ہتھے نہ چڑھ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. بڑی اہم بات ہے کرنل صاحب. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی کوئی اس طرح کا معاملہ تھا جس کو سلجھانے گئے ہیں، یا ویسے خیر سگالی کی طرف گئے ہیں؟ آپ کے پاس کیا معلومات ہیں ابھی تک؟ میرے جو معلومات ہیں ان کے مطابق تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ پرانے قصے تھے، اچھا، جن کو حل کرنا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ حل انشاءاللہ ہو گئے ہوں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے اوپر پہلے کافی وفد آ چکے ہیں اور جا چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس وقت جو ٹائم عمران خان نے چوز کیا جانے کا وہ بڑا اہم ہے. ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ دعا کے اندر بھی میٹنگ ہوئی طالبان کے ساتھ، امریکن کی، پھر قطر میں بھی ہوتی رہی ہیں. بالکل، ملاقاتیں اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان کو یہ حق حاصل رہا اور یہ شرف حاصل رہا کہ وہ طالبان کو اور امریکہ کو ایک میز کے اوپر لانے میں کامیاب ہوئے. بالکل ٹھیک، جو بڑی اہم ضرورت تھی وقت کی. ٹھیک ہے. کیونکہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. بے شک. لڑائی جھگڑا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بڑا آسان سا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک گاؤں میں اگر ہم رہتے ہیں، جی جی، تو اس گاؤں کے اندر دیکھیں آپ، اگر کوئی لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا فساد ہوتا ہے، تو پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے. بالکل. اور شام کو پنچایت ہوتی ہے، پنچایت ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اور سب لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو دورہ ہے یہ بھی اسی طرح کا ایک بہت اہم دورہ ہے. اس سے پاکستان کے اندر بھی امن آئے گا، ترقی ہوگی، اور افغانستان کے اندر بھی خوشحالی آئے گی. جو ہمارے کیپیبلٹیز کے اندر ہے ہم ان کی مدد کریں گے. کرن صاحب، یہ جو وزیر اعظم نے مشترکہ پریس کانفرنس کی ہے صدر کے ساتھ، ان کے اشرف غنی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ٹرائبل ایریا ہے اس میں امن کی بہت ہم نے قربانی دی ہے، اور اسی طرح افغانستان نے بھی بہت قربانی دی ہے. امن کے حوالے سے
کیا ایسے اقدامات افغانستان کو اٹھانے چاہیے کہ پاکستان اس سے ڈی اسٹیبل نہ ہو آپ کے نظر میں؟ یہ دونوں ملکوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ سمجھداری کے ساتھ کہ بارڈر کے اوپر ایک تو تار لگا دی گئی ہے، ٹھیک ہے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان. ٹھیک ہے، اس سے بہت سارے جو دہشت گرد کہہ لیں یا کوئی سمگلنگ آپ کہہ لیں یا آپ تجارت کہہ لیں ہوتی تھی، جو بھی مسائل وہ مسائل جو ہیں رک جائیں گے. ٹھیک ہے، اور ان کی وجہ سے، رکنے کی وجہ سے جو ان دونوں ممالک کے اندر جی جی ایک سکون آئے گا، ٹھیک ہے، اور ہر چیز جو ہے ایک سرکاری اور حکومتی لیول کے اوپر ڈسکس ہوگی، اور اس کے بعد اس کا ایک اچھا منصوبہ بنا کے اس پہ عمل کیا جائے گا. اور اس سے ہمارے جو پچھلے حکومتوں کے درمیان میں ہمارے ان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ جھگڑے ہوتے رہے ہیں بارڈر کے اوپر، اور دہشت گرد آ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور امریکہ بھی ہمیں استعمال کرتا رہا. جی جی، تو یہ سارے مسئلے اب انشاءاللہ عمران خان کے دورے کے ساتھ ختم ہو جائیں گے اور مردہ ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ بھی مختلف ملکوں میں مختلف وفود کی آپ قیادت بھی کر چکے ہیں، جا بھی چکے ہیں. یہ جو دورہ ہے ٹرائبل ایریاز کی ترقی کی بات کریں تو آج وفاقی وزراء کی بھی پریس کانفرنس ہم نے سنی کہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے کافی سارے ارب اس منصوبے پر لگا دیے ہیں، جسے ٹرائبل ایریا جو ضم کیے ہیں فاٹا کے خیبر پختونخوا میں. وزیر اعظم نے بھی ادھر وہاں پہ بات کی، ان کی ترقی کے لیے بجلی کی جو منصوبے ہیں، روڈ کا انفراسٹرکچر ہے، اور خاص طور پہ 16 ڈیم بنانے کی بات کی کہ ہم کسانوں کی بھی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو تحریک انصاف کی حکومت آپ کو لگتا ہے کہ ملک کو صحیح ڈگر پر اب پہنچا چکی ہے، لگا چکی ہے، یا ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں تو آپ کو ایک بنیادی وجہ بتاؤں گا کہ جب ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا ہے جی جی، اور وہ ڈاکٹر اگر اس مرض کی صحیح تشخیص کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، صحیح اس کو علم ہو جاتا ہے کہ یہ مرض ہے، ٹھیک ہے، تو پھر مرض کا علاج بھی ہو جاتا ہے اور اس کی دوا بھی تجویز ہو جاتی ہے اور آدمی صحت مند ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اسی کو آپ ملک پہ منطبق کر دیں، اس کا انطباق آپ مملکت پاکستان سے وابستہ کر دیں، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس حکومت نے جس کمال اور خوبصورتی، عرق ریزی، محنت اور بھرپور توجہ سے مکمل منصوبہ بندی کی ہے مختلف منصوبوں کی، جس میں فاٹا بھی شامل ہے، جس میں بلوچستان بھی شامل ہے. بلوچستان پہ میں بعد میں آتا ہوں، ابھی فاٹا پہ ذرا جی، بات میں کر فاٹا لیتے ہیں. کی بات جی جی، عرض کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو فاٹا کے لوگوں کو ایک طویل عرصے تک، دیکھیے 73 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، بڑی اہم بات ہے یہ. 74واں سال شروع ہے. ٹھیک ہے، 73 سالوں میں ٹوٹل 23 وزرائے اعظم آئے. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو الگ کر دیں تو باقی رہ جاتے ہیں 22. ٹھیک ہے، تو 22 وزرائے اعظم کو 73 سال میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ فاٹا کو پاکستان کے قومی دھارے میں شامل کیا جائے. اس علاقے میں بھی لوگ بستے ہیں، ان کو بستے پاکستانی ہیں، کہا جاتا ہے. ان کو پاکستانی دھارے میں لایا جائے، قومی دھارے میں لایا جائے، ان کی تعمیر و ترقی کی طرف توجہ دی جائے، ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، ان کو باور کرایا جائے کہ آپ ہمارا حصہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ پاکستان کا لازمی جزو ہیں. بالکل ٹھیک. اور یہ جو آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ ان کا جو فاٹا کے بارے میں جو انہوں نے منصوبے بنائے، خالی یہ صرف فاٹا تک منصوبے محدود نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ انہوں نے ٹورزم کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اچھا، دیکھیے وہاں ٹورزم کے لیے اتنا کام ہو رہا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو علم ہوگا. ٹرائبل ایریاز میں. جی جی، اچھا، اور وہاں پہ ہڈن جو ٹورسٹ اٹریکشنز ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جو مخفی سیاحتی مقامات ہیں جن کو ابھی تک دیکھا ہی نہیں گیا اور نہ ان پہ کوئی توجہ دی گئی ہے، اور لوگ وہاں پہ جاتے ڈرتے تھے پہلے. ڈرتے. اب دیکھیے وہ بآسانی جائیں گے، باخوشی جائیں گے، اور وہاں پہ ہوٹل بنیں گے، سیاح جائیں گے، خرید و فروخت کریں گے، ہوٹلوں میں ملازمتیں لگیں گے، لوگوں کا کاروبار میں اضافہ ہوگا. ہوٹلوں میں ملازمتیں ملیں گی، دکانوں پہ ملازمت ملے گی، لوگوں کا کاروبار بڑھے گا، لوگ خوشحال ہوں گے، اور وہ بھی پاکستان کے حوالے سے دنیا کے دھارے میں شامل ہو جائیں گے. ان کو احساس ہوگا کہ ہم بھی پاکستان کا ایک لازمی جز ہیں اور حصہ ہیں.
تو یہ بڑی کمال کی یعنی بات ہے، اور یہ بڑی اچھی حکومت جو ہے یہ بڑی کوششیں اچھی کر رہی ہے اور یہ کامیابی کی طرف گامزن ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری دعا ہے انہیں کامیاب کرے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا تو یہی ہے کہ پاکستان کا ترقی کی طرف جائے، حکومتیں چاہیں جو بھی آئیں پاکستان کو سٹیبل کریں۔ ناظرین ابھی مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو بلوچستان کے حوالے سے جو حکومت پیکج لے کے آئی ہے 900 ارب کا، اور اس کے جو 1300 کلومیٹر روڈ بنانے کی بات ہو رہی ہے، 3083 کلومیٹر جو روڈز بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور مغربی روٹ سی پیک کے تحت جس کو اپ گریڈ کرنے کی اور بنانے کی پوزیشن میں جا رہے ہیں، ان تمام اہم ترین موضوعات پر میں بات کروں گا، اور دفاعی تجزیہ کار فاروق عمر سے بھی جانوں گا کہ بلوچستان کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور وہاں سے ہم نے کیسے دشمنوں کو پکڑا اور مار مار کے بھگا رہے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ بات چل رہی ہے میری اقبال حسین لکھویرا، سینئر جرنلسٹ ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور کرنل ریٹائرڈ فاروق عمر صاحب ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ اقبال صاحب، بلوچستان کا پیکج اناؤنس کیا ہے حکومت نے، اور 900 ارب روپیہ دینے جا رہے ہیں بلوچستان کے پسماندہ ترین اضلاع کو، اور کہا ہے کہ پہلے ہم جتنے بھی کام کرتے تھے ہمیں کہا جاتا ہے جی پچھلی حکومت جو ہے وہ سڑکوں کا جال بچھا گئی، سڑکوں کا جال بچھا گئی۔ تو مراد سعید نے آج بات کی ہے جناب کہ وہ 1000 کلومیٹر بنائے، ہم صرف بلوچستان میں 3083 کلومیٹر کی ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور مغربی روٹ کو بھی کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ بات آپ کی صحیح ہے کہ وہ مراد سعید کا اتفاق یہ ہے کہ میں نے بھی وہ ان کی وہ بات چیت سنی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی بات کرے نا موجودہ حکومت کے، ہم نے وہ ترقیاتی کام کیا ہے، تو وہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سڑکیں بنائی، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کام کیا، وہ کہتے ہیں ہم نے سڑکیں بنائی۔ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، آپ صرف سڑکیں ہی بناتے رہیں گے، جب چلنے والے نہیں ہوں گے تو سڑکیں کس کام کی؟ بالکل ٹھیک ہے، ہسپتال نہیں ہوں گے، لوگوں کا علاج معالجہ نہیں ہوگا، سڑکیں کس کام کی؟ سر میں اگر ایک بات کروں تو آپ کو عجیب سا لگے گا، جس سڑک کا نام ہی موٹر وے ہو، ٹھیک ہے، موٹر وے جس سڑک کا نام ہو اس پہ سائیکل والا نہیں جا سکتا، موٹر سائیکل والا نہیں جا سکتا، اس پہ چھوٹی موٹی گاڑی والا نہیں جا سکتا، ٹانگا ریڈی والا نہیں جا سکتا، وہ تو ہے ہی موٹر وے۔ ٹھیک ہے، آپ موٹر وے کس کے لیے بنتی ہے؟ جن کے پاس موٹریں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ہماری آبادی کے پاس تو موٹریں کیا، ان کے پاس تو پیدل چلنے کے لیے بھی ذرائع نہیں ہیں۔ وہ جس طرح جنگلوں اور خاردار رستوں پہ گزارا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا ملک دیہی زرعی ملک ہے، بالکل یہاں تو ایسے منصوبے بنائے جائیں جو عوامی مفاد عامہ میں ہوں، بالکل جو عوام کے لیے فائدہ مند ہو، ٹھیک ہے، نہ کہ موٹر والوں کے لیے۔ بالکل ٹھیک، اب جس منصوبے کا نام ہی موٹر وے ہے، یہ سڑکیں بنائی آپ نے، ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے خود ہی بتایا 1000 کچھ کلومیٹر، اور انہوں نے وہ ان کا جائزہ تھا جو مراد سعید نے تقابلی جائزہ لیا، آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ نہیں، وہ میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سر دیکھیں، آپ مجھے بتائیں کہ اب تک کسی حکومت نے 3083 کلومیٹر طویل ترین سڑکوں کے جال کا کوئی منصوبہ بنایا؟ ابھی تک تو نہیں آیا پاکستان، نہیں سامنے آیا۔ ٹھیک ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف بلوچستان تک محدود نہیں۔ ٹھیک ہے، اب وزیر اعظم عمران خان ایک صاحب بصیرت حکمران ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں بصارت تو ہر آدمی کے پاس، بے شک، میں بھی دیکھ رہا ہوں سامنے دیوار ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بصیرت وہ ہے کہ میں دیوار کی پرلی طرف دیکھوں بالکل ٹھیک کہ ہے، اس کے بعد کیا ہو رہا، کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، عمران خان انتہائی، میں یہ اپنے دل کی آواز میں بتا رہا ہوں کہ ڈیڈلی آنیسٹ آدمی ہے، ٹھیک ہے، انتہائی ایماندار۔ آپ یہ دیکھیں 26-27 ماہ ہو گئے، کسی نے آج تک، اپوزیشن ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتی ہے نا ان کے بارے میں، کبھی کسی نے کہا کہ وہ کرپٹ ہے؟ نہیں، بالکل ایک موقع بتا دیں کہ کسی نے کہا ہو کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے؟ ایمانداری میں تو کوئی شک نہیں ہوگا سر وہ کہتے ہیں، عمران خان خود کہتے ہیں کہ میری تنخواہ سے میرے گھر کا گزارا نہیں ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتائیں، ظاہر ہے جس مہنگائی کو ہم فیس کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان میں جو تعمیر و ترقی کا جو انداز انہوں نے شروع کیا، جی جی، اب تک میں عرض کر دوں کہ موجودہ حکومت نے 25, 26, 27 ماہ کے اندر
جی جی 1500 ترقیاتی منصوبے بنائے ہیں. 1500 ترقیاتی منصوبے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. جن میں لوگوں کو روزگار ملے گا. ٹھیک ہے. تعلیم عام ہوگی. ٹھیک ہے. ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ یونیورسٹی ہوگی. ٹھیک ہے. دیکھیے 2 چیزیں کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے تعلیم. ٹھیک ہے. اور دوسری ہے صحت. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیں کہ 30 سال یہ لوگ برسر اقتدار رہے, اپنا علاج کرانے باہر جاتے تھے, ان کو یہ خیال نہیں آیا کہ لاہور میں یا پاکستان کے کسی شہر میں, کسی ایسے علاقے میں کوئی ایسا ہسپتال بنا دیا جائے کہ انہیں خود لندن یا امریکہ یا برطانیہ جانے کی ضرورت محسوس نہ ہو. ٹھیک ہے. اس حکومت نے زچہ بچہ کی بہتری کے لیے ہسپتال بنانے شروع کیے. بالکل ٹھیک ہے. تعلیم کا میں بتا چکا ہوں. بالکل. انہوں نے تعلیم اور صحت کو جو فوقیت اور اولیت اور جو ترجیح دی ہے, جی جی, وہ سر کسی بھی صحت مند معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. اور یہی کام یہ بلوچستان میں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب بلوچستان میں جو ابھی آپ فرما رہے تھے رانا صاحب, جی جی, کہ بلوچستان میں جس طرح یہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی فراخ دلی کے ساتھ ان منصوبوں پہ جو خرچ کر رہے ہیں, جی جی, اور وہاں آپ کو پتہ ہے کہ شپنگ یارڈ بن رہا ہے. بالکل بالکل. شپنگ یارڈ سر دیکھیے, یہ میں آپ کو اطلاع عرض کر دوں پاکستانی دوستوں کو کہ شپنگ یارڈ جو ہے پورے ہمارے مشرق وسطیٰ میں کسی ملک میں نہیں ہے. اور گوادر میں یہ دوسرا لگنے جا رہا ہے, پہلے کراچی میں ہے. ٹھیک ہے. کراچی. ٹھیک ہے. وہ بھی تو پاکستان میں میں بالکل. اچھا, گوادر لیکن اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے جتنی گوادر والی ہوگی. گوادر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کراچی میں جو بہت وزنی کارگو شپ ہے, جی جی, وہ اینکر نہیں ہو سکتا. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پانی کی سطح جو ہے, گہرائی جو ہے وہ کم ہے. ٹھیک ہے. لیکن گوادر کی جو پانی کی سمندر کی گہرائی ہے وہ پورے مشرق وسطیٰ اور پورے اس علاقے میں سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے جب یہ شپ یارڈ بنے گا, ٹھیک ہے, تو بڑے بڑے کارگو جہاز اور دوسرے بار برداری کے جہاز جی جی, وہاں تیار ہوں گے. شپ بریکنگ انڈسٹری تو تھی. ٹھیک ہے. شپ یارڈ نہیں تھا جہاں شپ بنائے جائیں. جہاں بنائے جائیں. تو اب سر مشرق وسطیٰ خلیجی ممالک یہ سارے امیر ملک ہیں, بالکل, ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی اپنے ملکوں میں یہ بنا سکے. اچھا, یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اقبال صاحب کہ قیام پاکستان کے بعد 1960 تک یا 67 تک ٹوٹل جہاز جو پاکستان کے پاس تھے وہ 57 تھے. ان کی تعداد اب کم ہوتے ہوتے بھی کوئی 11 یا 12 رہ گئی تھی, یا شاید اس سے بھی کم تھی. اور بڑی ہمارے لیے ایک شرمندگی والی بات تھی کہ ہم لوگوں سے مانگ تانگ کے کرائے پہ لے کے جہاز لوگوں کو زر مبادلہ دے کے تو اپنی چیزیں منگواتے تھے. اس شپ یارڈ کے بننے سے یہاں سے لوگ سستے جہاز بھی پرچیز کر سکیں گے اور اس انڈسٹری کو بھی دوام ملے گا. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ سر یہی تو آپ تو بہت اچھی بات کر رہے ہیں. اس پہ تو میں ایک مستحسن اقدام ہی کہوں گا کہ یہ بہت بڑا یہ بھی اسی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے میں بتاؤں, یہ حکومت جتنے بھی منصوبے بنا رہی ہے, جی جی, یا تو وہ قومی بہتری کے ہیں, ٹھیک ہے, یا عوامی بھلائی کے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب سے پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے اپنا ذاتی مفادات. ٹھیک ہے. ذاتی مفادات. کرنل صاحب کو میں شامل گفتگو کرتا ہوں. کرنل صاحب, سیکیورٹی کا بڑا ایشو رہا ہے پاکستان میں, اور دونوں ایریا جس پہ ہم نے بات کری, فاٹا کا بھی اور بلوچستان کا بھی. بلوچستان زیادہ سینسٹیو ہو گیا جب وہاں سے کلبھوشن اور ان کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا. کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ آگے کوئی کلبھوشن یا اس کا نیٹ ورک نہ آئے؟ اور بلوچستان کو جو توڑنے کی باتیں ہوتی رہی ہیں بھارت کی جانب سے, کبھی کوئی نقشہ سامنے آتا رہا انٹرنیشنل ورلڈ کی جانب سے, اور کبھی کسی طرح کا نقشہ آ گیا کہ بلوچستان کو شاید بھارت کے ساتھ نتھی کر دیا, یا شاید کبھی ایران کے ساتھ نتھی کر دیا جاتا تھا. تو کیسے ان ساری چیزوں پر قابو پایا جائے گا؟ ان ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ عمران خان نے بڑا اچھا کام کیا ہے. یہ جو ترقیاتی پروگرام اور پیکیج اناؤنس کیا بلوچستان کے لیے, جی جی, بنیادی بات یہ ہے کہ ان کا دل جیتنا چاہیے. آپ دیکھیں کسی کا بھی دل آپ جب جیتنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ہمدردی کے طور پہ یا سوسائٹی کے طور پہ یا ملک کی خاطر, بقا کی خاطر, سیکیورٹی کی خاطر کچھ نہ کچھ اس کو دینا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بلوچستان سب سے بڑا صوبہ ہمارا, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس کمی تھی سڑکوں کی, ٹھیک ہے, بجلی کی, ٹھیک ہے,
روزگار کی، ٹھیک ہے، اسپتال کی. اور میں ایک چیز بتاؤں کہ کسی ایک دانشور نے، یا میرا خیال ہے کافی دانشوروں نے کہا ہوگا کہ جس علاقے کی، جس صوبے کی، جس شہر کی جی جی آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ آپ صرف ایک چیز دے دیں، سڑک بنا دیں ان کو، اچھی سڑک دیتے ہیں ان کو، اور سڑک بنا دیں، باقی ترقی جو ہے وہ چل کے ان کے پاس جائے گی اس سڑک کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. یہ عملی طور پہ جو ہے یہ ثابت ہو چکا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی آپ کو یہاں بتاتا جاؤں کہ میں کشمیر میں تھا 1972 میں. اچھا. تو آپ نے بہت سارا نام سنا ہوگا پیر کنٹی. بالکل. سب سے بڑی چوٹی ہے اس علاقے کے اندر. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں پہ جب ہمارا راشن آتا تھا تو پورٹر جوان جو ہیں، پورٹر لوکل ہم مزدور لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ہمارا راشن نیچے سے 11,000 10,000 فٹ کی بلندی پہ لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑا مشکل کام تھا. جب میں ان کو بیٹھا ہوا دیکھتا تھا، ٹھیک ہے، تو بیچارے پسینے کے ساتھ نہارے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور تھکاوٹ، اور ان کے چہرے پہ ایک بڑی مایوسی ہوتی تھی جو تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ اس کے ساتھ ایک رستہ بنایا جائے جہاں پہ ہم سامان جو ہے اپنا لاتے ہیں، بجائے انسانوں کی پہ لاد کے، پورٹر لاد کے لائیں، یہ گھوڑے کے اوپر لے کے آئیں، کھچر پہ لے کے آئیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے ایک رستہ نیا بنایا، تقریباً مجھے 5-6 ماہ لگ گئے. ٹھیک ہے. اور میں نے رستہ ایک بنایا جہاں پہ کھچریں اور گھوڑے پھر ہمارا سامان لے کے آتے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ پورٹر جو ہیں وہ ختم ہو گئے تھے، وہ پانی لاتے تھے اور دوسری چیزیں لاتے تھے. ٹھیک ہے. آسانی آ گئی نا دنیا میں. تو اگلے سال میں نے سوچا کہ بھائی اس کو تھوڑا سا بڑا کیا جائے. ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کیا کہ اس گھوڑے والے ٹریک کو آہستہ آہستہ بڑا کرنا شروع کیا کہ ہم اس کو بھی ختم کریں اور ہم ادھر جیپ استعمال کریں اور جیپ کے اوپر سامان اوپر لائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اللہ نے بڑی مدد کی ہماری، اور ہماری جو نیک نیتی تھی وہ بھی بڑی اچھی رہی، کام آیا. بالکل ٹھیک. تو وہ ہم نے ایک کچی سڑک بنا لی جس پہ جیپیں ہمارا سامان لے کے آتی تھی. ٹھیک ہے. اسی دوران میں میرے پاس آپ یقین کریں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کے لوگ میرے پاس آئے. ٹھیک ہے. اور کہنے لگے کہ جناب یہ جو کچی سڑک ہے، جی جی، اس کو ہم پکا کرنا چاہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا جی آپ بسم اللہ، بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اور یہ اس رستے کے اوپر تقریباً کوئی 8-9 گاؤں تھے چھوٹے چھوٹے. ٹھیک ہے. آپ یقین کریں کہ میں خود حیران ہو گیا 2 سال کے بعد جب میں دوبارہ وہاں گیا. ٹھیک ہے. کہ وہ سڑک پکی ہو گئی اور ان تمام گاؤں کے اوپر بجلی آ گئی، اور ان تمام گاؤں میں جو گھر تھے ان لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر کال بیل لگا دی. کیا بات ہے. آپ دیکھیں ترقی کی. وہی جو آپ کہہ رہے تھے کہ دانا نے کہا کہ سڑک لے جائیں ترقی خود ہی آ جائے گی. چل کے آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں حیران ہو گیا جب میں 1-2 لوگوں کو ملنے گیا کہ باہر کال بیل لگی ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر اس سے زیادہ مجھے جو ہے خوشی ہوئی اور پریشانی ہوئی، حیرت ہوئی. ٹھیک ہے. کہ جب میں اندر گیا تو ایک ڈرائنگ روم، جو آپ لاہور میں ایک ڈرائنگ روم، بیٹھنے والا کمرہ کسی ڈیفینس میں دیکھیں، جی جی، وہ وہاں موجود تھا. صوفہ لگا ہوا، کارپیٹ لگا ہوا، قالین لگا ہوا، اور ٹیبل لگے ہوئے، ان کے اوپر جناب کپڑے پڑے ہوئے. بالکل ٹھیک. اور ایک ٹرے کے اندر کپڑا رکھا ہوا اور اس پہ چائے میرے لیے آئی. بالکل ٹھیک. میں حیران اور پریشان ہو گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. اور واقعی کسی نے صحیح کہا ہے کہ یہ جو ترقی ہے، اگر آپ سڑک بنا دیں تو ترقی خود آپ کے گھر چل کے آ جائے گی. بالکل ٹھیک. ابھی اسی پیکج کو دیکھیں، 3082 کلومیٹر سڑکیں بن رہی ہیں. جی جی. جب یہ سڑکیں بن جائیں گی جی تو خوشحالی آ جائے گی. بالکل. بجلی وہاں جائے گی، ان کے گھر میں، ان کے گاؤں میں ہاسپٹل بنیں گے، اسکول بنیں گے، مارکیٹس بنے گی، لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. سیکیورٹی کا بھی بڑا ایشو ہے. سیکیورٹی سے کیسے نمٹیں گے؟ لوکل لوگوں کے پاس یہ چیزیں آ جائیں گی. جی جی. تو ان کی جو ہے محرومی ختم ہو جائے گی. بالکل. اور پھر دشمن کے ہاتھ میں وہ نہیں کھیل سکتے. بالکل ٹھیک. جیسا کہ آج کل کھیل رہے ہیں کچھ لوگ. ٹھیک ہے. تو وہ دشمن کے ہاتھوں میں نہیں کھیل سکتے. بالکل. اور دشمن کو وہ پھر
جوتے ماریں گے اور پاؤں ماریں گے تو بھگا دیں گے. بالکل ٹھیک. اور یہ بلوچستان انشاءاللہ بہت جلد بہت خوشحال ہوگا انشاءاللہ. اور سڑکوں کا جال بچھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا کرے. ناظرین، آپ نے دونوں مہمانوں کی گفتگو سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. ہمیں دیجیے اجازت، اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.